मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कल के इलेक्शंस ने ये साबित कर दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, जो कि अपोजिशन कहती थी कि ये एक रेफरेंडम होगा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, PDM के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। दोनों पार्टीज को चांस मिला था, लेकिन उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अहम नहीं समझा और उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया, जिसका कि नतीजा उनको मिल गया। इस वक्त हमने पहले भी यही कहा था कि जब ये हारेंगे, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने धांधली का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था। ये एक इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, जिसमें कि अगर कोई ये कहता है कि इसमें धांधली हुई है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर धांधली होनी थी तो फिर हम एक 14-15 सीटें ले लेते। अपोजिशन का खास तौर पे जो PMLN का एक तरीक़ाकार रहा है वो यही है कि इलेक्शंस वो ठीक होते हैं जिसमें वो जीतें। वो इलेक्शन जिसमें कि ये हार जाएं, वो इलेक्शन ठीक नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा है अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब और शकील अंजुम साहब। पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की। तो 23 हल्कों की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ 10 सीटें जीतकर सबसे आगे है। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। पीपल्स पार्टी 3 और मुस्लिम लीग नून सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी है। नताइज पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त शदीद लफ्जी गोलाबारी जारी है। गवर्नमेंट ने इसे PDM की बयानिए की शिकस्त करार दिया है, ताहम अपोजिशन जमातों ने नताइज को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत पर वोट चोरी और धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। बिलावल भुट्टो ने तो एहतजाज भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि पीपल्स पार्टी 12 सीटों पर जीत रही थी, साजिश के तहत सीटें कम की गई हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया है, सीटें वापस लेने तक वो एहतजाज करेंगे। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सवाल ये है, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया भी सही कि किस तरह से अपोजिशन जमातें इस वक्त धांधली का शोर मचा रही हैं, आपके ख्याल में क्या अपोजिशन जमातें धांधली के सबूत दे पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है जी कि अगर अपोजिशन जमातों के पास धांधली के सबूत हैं तो उन्हें ज़रूर देने चाहिए। अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो कहते हैं कि जनाब इन्होंने हमारे कैंडिडेट जो थे, हमारे लोग जो थे, उन्हें अपना उम्मीदवार बना के जितवा लिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि धांधली हुई। अब कौन सी बात सच्ची है? पहली वाली बात सच्ची है या दूसरी वाली बात सच्ची है? और कौन सी जमात ऐसी है कि जिसमें दूसरी जमातों से लोग इलेक्शन के दिनों में नहीं आते जाते हैं? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और ये बड़ी बड़ी जमातें आप देख लें तो इलेक्शन के कुर्बो जवार में लोग इधर उधर जाते आते हैं, और अगर तहरीक इंसाफ में भी कोई लोग आते हैं चले गए तो ये तो इनको पहले बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये इलेक्शन जिस अंदाज से हुआ है, अब तो धांधली का इल्ज़ाम या अक़वाम मुत्तहिदा पे लगा दें या फिर OIC पे लगा दें, क्योंकि इसमें तो फौज भी शरीक नहीं हुई और आपकी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ चल रहा था। अब वहाँ वज़रा गए, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ आप जाइए, एक्शन लीजिए। और कोई तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी सीटें भी नहीं मिली कि जिसकी बुनियाद पर आप कहें तो वो बिल्कुल शिबली फराज साहब ने ठीक कहा है। अगर 15 सीटें ले जाते, 14 ले जाते तो फिर आप कह लेते। अब आज़ाद 7 वहाँ से जीते हैं, और ये हट के सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा इस इलाके से चूँकि वाबस्ता हूँ, तो जो वज़ीर आला रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मेरे बरखुरदार हैं, अजीज हैं। उनकी जो कारकर्दगी थी उससे सारे ही आगाह थे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, वहाँ के गाजियों और शुहदा के वारसों ने लंदन बयानियों को तो उठाकर बाहर फेंक सही हो गया जी, और ये बता दिया है कि पाकिस्तान की अवाम लंदन बयानियां तस्लीम नहीं करती है। बाकी धांधली के अगर सबूत हैं तो अदालतें भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके सबूत दें, पेश करें। ठीक जी, आमिर साहब।
جی عامر صاحب کہ جی کوئی شہادتیں دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے، ایک شغل ہی ہے پاکستان کے ہر الیکشن کی طرح، یہ بالکل صاف شفاف تھے، ٹرانسپیرنٹ تھے، اس میں تمام وفاقی وزراء الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے رہے تھے، وزیر اعظم وہاں گئے ہی نہیں تھے، اور جس دن پابندی تھی کمپین پہ اس دن بھی زلفی بخاری نے کوئی جلسہ جلوس وہاں نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں تو سارا کا سارا قانون پہ عمل درآمد ہو رہا تھا اور سارا میڈیا جھوٹ بول رہا تھا، غلط دکھا رہا تھا کہ وفاقی وزراء وہاں پہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست پی ٹی وی تمام تر نشریات دے رہا تھا، جبکہ باقی اپوزیشن کے جلسے نجی میڈیا خود اپنے طور پہ کور کر رہا تھا۔ اور اس سے زیادہ کیا شفافیت ہو سکتی ہے کہ وفاقی حکومت بالکل غیر جانبدار تھی اور چیف الیکشن کمشنر بالکل بے دست و پا نہیں تھے، اور جو حافظ صاحب برخوردار تھے وہ آج بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر کا کوئی حکم نہیں مانا گیا، اور جو ڈی سیز تھے، جو ڈی آر او بھی تھے، وہ چیف سیکرٹری سے احکامات لے رہے تھے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ حزب اختلاف نے الزام لگانا ہی ہوتا ہے ہارنے کے بعد، مہدی شاہ بھی ہار گئے، حافظ حفیظ الرحمان بھی، اب نہیں پتا وزیر اعلیٰ کون بنے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں کہ جس طرح وفاقی وزراء وہاں نہیں تھے، اسی طرح مریم نواز اور بلاول کے جلسے میں لوگ نہیں تھے، وہ اس بیانیے کے خلاف تھے، پتہ نہیں کون لوگ ان جلسوں میں آ کے بیٹھتے تھے، اور وہ ہر جگہ پہ نئے لوگ ہوتے تھے، یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کارٹون چپکا کے اور میڈیا دکھا رہا ہو کہ جی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے جعلی تھے، لیکن بہرحال وہ ووٹر نہیں بن سکے، یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بیانیے کو الٹا دیا گیا ہے اور لوگوں نے مسترد کیا ہے، تو وہ لوگ پتہ نہیں یہاں سے پنجاب سے گئے تھے، سندھ سے گئے تھے، اندرون سندھ سے گئے تھے، جو لوگ ان کے جلسوں میں جا رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک آرٹ ہے جو ہر دفعہ نئے انداز سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایک انہونی نہیں ہوئی، وہ یہ نہیں ہوئی کہ کسی ایک کی اکثریت نہیں ہوئی، اور ان کو آزاد جو بھی حکومت بنانے جا رہا ہے، اور ظاہرہ پی ٹی آئی بنائے گی تو وہ آزاد امیدواروں کے مرہون منت ہوگی کہ وہ جب چاہیں گے حساب کتاب سیٹ کر لیں گے، جیسے پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، جیسے مرکز میں بھی اتحادی جماعتیں ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں، جب وہ کچھ سوچتے ہیں تو کچھ نیب اینٹی کرپشن حرکت میں آتے ہیں، پھر کسی کو کلیئرنس، میں کہتا ہوں پرویز الہی کو جو کلیئرنس دی گئی ہے نا، وہ نیب کی مثالی کلیئرنس ہے، جس میں یہ لکھا گیا پہلی پریس ریلیز میں کہ اب تک کے آئے گئے شواہد کے مطابق یہ انویسٹیگیشن کلوز کی جا رہی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ بنائیں حکومت، لوگوں کی خدمت کریں، جو دودھ شہد کی نہریں سارے پاکستان میں بہ رہی ہیں وہ اب گلگت بلتستان میں بھی بہا دیں، تاکہ لوگ خوش و خرم رہیں۔ ایویں مہنگائی شنگائی تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، دعا دھاندلی کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے۔ ابھی 5 منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دعویٰ کیا کہ میں جیت گیا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ان کے خلاف، ثبوت ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب یہ ثبوت کا ہی تو اصل رولہ ہے کہ یہ ثبوت کیسے تلاش کیے جائیں، اکٹھے کیے جائیں، اور اس کے بعد اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے۔ اچھا، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی طرف کوئی نہیں آئے گا، مطلب آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کے لیے بیٹھیں اور ان کو ٹھیک کر دیں، نو، اس طرف کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے آپ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد کہیں جی کی دھاندلی ہو گئی۔ مور اور لیس یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور بہت نالائق ہے پی ٹی آئی والے، میں تو حساب لگا رہا ہوں کہ دھاندلی کرنے کے باوجود بھی مریم صاحبہ کا بالکل ٹھیک ٹویٹ تھا کہ دھاندلی کرنے کے باوجود 9-10 سیٹیں لینی تو کیا فائدہ ہوا، بھیا 15, 16, 20 سیٹیں لے جاتے۔ اور ایک چیز طے شدہ ہے کہ جہاں جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے، کیونکہ یہ الیکشن اس کے ساتھ نہیں ہو رہے ہوتے، یہ کہیں مڈ میں جا کے ہو رہے ہوتے ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کی وہاں بن گئی، پی ایم ایل این کی حکومت تھی، ان کی بن گئی، اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اب چانسز زیادہ انہی کے ہیں، ظاہر ہے آزاد امیدوار ساتھ ملیں گے تو اس کے بعد ان کی حکومت بن جائے گی۔ تو تب دھاندلی نہیں ہوئی تھی تو اب بھی نہیں ہوئی، وہاں تو دھاندلی کا سوال تو آتا ہے نا کہ پی ایم ایل این تو 16 سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا آرٹ زیادہ ان کو آتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ دھاندلی پکڑی نہیں جاتی، کرائی جاتی ہے، جس طرح کہ وہ عامر بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈی سی کے ڈائریکٹ وہ احکامات چل رہے تھے تو تب بھی وہی چلے ہوں گے، ظاہر الیکشن کمیشن تو تب بھی اسی طرح کا ہوگا نا، بالکل ایسے کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہوگا۔ اور نو ڈاؤٹ جلسے بہت بڑے ہوئے ہیں، بلاول نے ایکسٹرا آرڈنری محنت کی ہے، میرا خیال ہے کہ بلاول اگر نہ کرتے، اس طرح کی کیمپین نہ چلاتے تو شاید مریم نواز بھی وہاں نہ جاتی۔ بلاول نے مریم کو بھی مجبور کیا کہ وہ جائے، رونق اچھی لگ گئی، اب بس انتظار کریں پھر ٹینیور پورا ہونے کا۔ صحیح، فیصل صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا عامر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں، ہمیں معلومات دے رہے تھے یا طنز کر رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بڑی تفصیل سے انہوں نے جو بتایا ہے۔ بہرحال دیکھیں،
ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک کلیہ ہے کہ جس سیاسی پارٹی کے اندر جو ہے وہ انتخابات کی دھاندلی روکنے کی صلاحیت، استعداد، ہمت اور طاقت نہ ہو تو اس کو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے. بعد میں رونا کہ دھاندلی ہو گئی تو یہ پھر آپ الیکشن نہیں لڑیں اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور جن پارٹیوں کے پاس عوامی قوت ہوتی ہے تو وہاں پہ بڑی سے بڑی طاقتیں بھی جو ہے نا وہ دھاندلی کروا نہیں سکتی، چاہے جتنی بھی بڑی طاقت ہو، جتنی بھی ریاستی مشینری ہو، دھاندلی نہیں کرا سکتی. یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے. اس کی مثال جو ہے وہ کراچی ہے کہ یہاں پہ جو ہے 92 سے پورے پاکستان نے زور لگایا تھا کہ ہم ایم کے ایم کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ چھین لیں اور ختم کر دیں، لیکن کر نہیں سکے تھے. تو یہ اس لیے اگر اب ان کو رونے کی ضرورت نہیں. نتائج اچھا آپ نے جو 2018 کے نتائج تسلیم نہیں کیے تو اس سے کیا فرق پڑ گیا. پیپلز پارٹی نے 2013 کے الیکشن پہ بھی دھاندلی کا الزام لگایا تھا، اس سے کیا فرق پڑ گیا. لیکن ایک اہم ترین بات جو بلاول صاحب نے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا، ہمارا ووٹ چوری کر لیا گیا، اگر ان کی بات کو مانتے ہیں، اگر ایسا ہوا ہوگا، لیکن آپ یہ کام جو ہے وہ سندھ کے اندر کر رہے ہو، آپ یہ سندھ کے اندر جو بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہے، لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہے، تو یہ حق چھیننا نہیں ہے عام آدمی کا. یہ جمہوریت کے خلاف سازش نہیں ہے کہ جو جمہوریت کی جو بنیادی نرسری ہے اس کے آپ الیکشن نہیں کروا رہے، بلدیاتی الیکشن. اچھا پہلے بھی پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے ماضی میں بھی جو الیکشن کرائے وہ عدالت کے حکم پر بڑی کرائیت کے ساتھ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کرائے تھے. اور اس معاملے میں تحریک انصاف بھی جو ہے ان کی وہ جو ہے ہم نامہ نکلی جائے. تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتی ہے، نہ پیپلز پارٹی الیکشن کروانا چاہتی ہے. تو یہ لوگ بھی تو ایک عام آدمی کا حق چھین رہے ہیں، ان کا مینڈیٹ چھین رہے ہیں، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو اس کا جواب کون دے گا؟ جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں، ایک 2009 میں الیکشن ہوئے تھے جب پیپلز پارٹی تھی تو ان کی 14 سیٹس تھیں. پھر 2014 میں سیٹ الیکشن ہوا جب پی ایم ایل این تھی تو ان کی 15 سیٹس. اینڈ دے میڈ ویری ایزیلی. آئی تھنک یہ پی ٹی آئی کی نالائکی ہے کہ ایک حکومت میں ہو، اتنے آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہو اور پھر بھی آپ 10 سیٹیں لے سکتے ہیں. نمبر 2 بات یہ کہ سب سے بڑا فرق یہ پڑا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے اور پیپل پارٹی کچھ لوگ یا تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے یا انڈیپینڈنٹ، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. ادروائز ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 6-7 پیپل پارٹی کی سیٹیں ہوں گی اور بلاول بھٹو نے بہت اچھا وہاں پر اپنی کیمپین چلائی تھی. آئی واز آلسو ویری ہوپ فل. لیکن دیکھیں جو سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ سوچیں گے کہ ابھی 2.5 سال ان کی اور حکومت ہے. اگر ہم وہاں پر ان کو ووٹ دیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو نیچرلی ایک انبلٹ بینیفٹس ہوتے ہیں، فنڈ مل جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. صوبہ جلدی بنانے میں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنانے بل پیش کرنا ہے، وہ جلدی. اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا کہ یہ لاجیکل تھا. جتنے گیلپ سروے تھے سب میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی 10 سے 11 سیٹیں لے گی. 6 کے قریب سیٹیں تھیں پیپل پارٹی کے، باقی پی ایم ایل این کی وہی 1-2 سیٹیں تھیں. تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. آئی تھنک دا ڈفرنس از آف 7 سیٹس انڈیپینڈنٹ کی. اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این مل کے اگر یہ 7 انڈیپینڈنٹ ساتھ ملے تو دے کین میک اے گورنمنٹ. انسٹیڈ آف باہر آ کے جو کرنا، جلد سے جلوس کرنا، احتجاج کرنے سے بہتر ہے آپ ٹرائی کریں کہ فارم گورنمنٹ بنائیں. گو فار دی 7 انڈیپینڈنٹ. اور آپ 7 اور 5 12 بنا لیتے ہیں اور ان کے بعد 10 سیٹیں رہ جائیں گی. یو کین میک اے گورنمنٹ. اس لیے اس وقت اور یا پھر بالکل ایگزیکٹ دھاندلی کے ثبوت دیں کہ یس یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے، یہ کہیں ڈبل کاٹنگ ہو رہی ہے، یہ اور وہ کرنا چاہیے. یہ سارا سوچ سمجھ کے کریں تو پھر اس کو کرنا چاہیے. ادروائز الزام برائے الزام آئی تھنک اس کو ہمیں اب اوائڈ کرنا چاہیے. جی شکیل انجم صاحب. دعا دیکھیے، پہلے بیانیے کی بات کر لیں پھر نتائج پہ بات کر لیتے ہیں. جہاں تک بات ہے بیانیے کی، جس طریقے سے حکومت نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ پٹ گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کے بیانیے ہی بکے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے وہاں سے. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو سیٹیں مسلم لیگ نون نے حاصل کی ہیں، 3 سیٹیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہیں. اگر یہ دونوں جماعتیں وہاں سے کوئی سیٹ نہ لیتی اور وہاں سے پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی، جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پی ٹی آئی جی بی کے الیکشن میں وہاں سے کلین سویپ کرنے جا رہی ہے، تو پھر ہم یہ کہتے کہ واقعی جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اس کو جی بی کے عوام نے مسترد کر دیا ہے اور جو حکومتی بیانیہ ہے اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے. لیکن ایسی صورتحال نہیں آئی کہ اب جو حکومتی جماعت ہے، حالانکہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہے بالکل کہ آزاد کشمیر ہو، خواہ جی بی ہو، وہاں پر جو حکومت مرکز میں ہوتی ہے وہی جو ہے
वहाँ पर हुकूमत बनाती है। आप 2015 के नताइज देख लें तो उसमें PMLN ने 15 सीटें ली और PTI की 1 सीट थी। तो इसी तरह 2020 में भी वहाँ पर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, उन्होंने वहाँ पर हुकूमत बनाई। तो अगर ये वाला बयानिया देखें तो फिर PTI का बयानिया मैं समझता हूँ कि किसी हद तक अवाम ने मुस्तरद किया है और उन्होंने 10 सीटें हासिल की हैं और 1 सीट जिस पे अभी पीपल्स पार्टी वहाँ पर एहतजाज कर रही है, जिसकी दोबारा गिनती हुई और उसमें 2 वोटों से उम्मीदवार PTI का जीता है। तो अगर ये सारी सूरत हाल देखें तो उसमें लगता यही है कि सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी PTI, और खाम खा से जो तमाम वुज़रा हैं, पूरी हुकूमती मशीनरी है, वो इन नताइज पर खुश हो रही है। हालांकि उन्हें इन नताइज पर हुकूमत को सोचना चाहिए कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हुई है, क्योंकि जो ये इलाके हैं वहाँ पर हुकूमती जमात ही हुकूमत बनाती आई है, हमेशा से ये ट्रेंड वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर बात देखें तो फिर अगर दूसरी तरफ आएँ तो वहाँ पर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कैंपेन की और GB के इलेक्शन को मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का एक इशू बना दिया उन्होंने, और तमाम जो मेन लीडरशिप थी PMLN की, मरियम नवाज को भी वहाँ पर जाना पड़ा और हुकूमती वुज़रा को भी बार बार जाकर वहाँ पर जलसे करने पड़े, और तमाम वुज़रा बारी बारी वहाँ पर जो ड्यूटियाँ लगीं, और फिर इमरान खान साहब भी वहाँ पर गए। तो मैं ये समझता हूँ पहली दफ़ा जो है इस तरीके से GB का इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत में नुमायाँ हुआ है। ठीक है जी, बहरहाल ऑपोजिशन धांधली के सबूत दे पाएंगी या नहीं, जाहिर है जब आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो सबूत देने पड़ेंगे। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा होगा, क्या मुस्तफ़ा कमाल का MQM पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा दुरुस्त है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अगर बात करें भारतीय दहशतगर्दी की, तो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए, जिसमें ये बता दिया है कि भारत नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है और इससे खित्ते के अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। 2 दिन पहले ही वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR ने मुश्तरका मीडिया टॉक की। MQM लंदन और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दरमियान गठजोड़ को भी बेनकाब किया गया, जिस पर आज PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM पर इल्जामात की बौछार कर दी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि रॉ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर दिया, जिस पर वो अमरीका गए। उन्होंने MQM पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल के इल्जामात पर MQM पाकिस्तान का अहम इजलास भी बुला लिया गया है, जिसके बाद यकीनन इसका रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल का MQM पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा दुरुस्त है? मुस्तफ़ा कमाल ने ये बात पहली दफ़ा नहीं की, वो बहुत शुरू से ये बात कर रहे हैं कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान में फ़र्क नहीं है। लेकिन जाहिर है जब रियासत सबूत दे रही होती है और ये कह रही होती है कि जी अल्ताफ़ हुसैन को रॉ से फंडिंग होती रही, और MQM लंदन के कुछ लोगों ने ख़ुद भी इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि इस तरह हुआ, तो मुस्तफ़ा कमाल की बातों में बिल्कुल वज़न है। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि आपको ज़रूरत है उन वोटों की हुकूमत को कायम रखने के लिए। तो जब इस तरह की मसलहतों का शिकार होते हैं, मैंने ये नहीं कह रहा कि मुस्तफ़ा कमाल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी पे सारे इल्ज़ामात उनके ठीक हैं, ये फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ। जाहिर है ये फैसला अदालतों को करना है और वहीं पे ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी बातें ठीक हैं और MQM लंदन की एक्सटेंशन है MQM पाकिस्तान, तो फिर रियासतों को ये फैसला करना पड़ता है कि हुकूमतें फिर अहम नहीं हुआ करती, रियासतें अहम हुआ करती हैं, वो मुल्क अहम हुआ करते हैं। कि इस हद तक अगर सबूत आपको मिल जाएं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, तो फिर फैसला करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ तक पहुंचे इस वजह से हैं कि बहुत सी चीजों में, फैसलों में मसलियत का शिकार हुए और आज हमारी ये हालत है। जी आमिर साहब, वो कहते हैं दिल जले, ये दिल जले की कहानी है। जब मेयर थे, कराची शहर में फसाद बर्पा किया होता था और दबदबा अल्ताफ हुसैन के नाम पे इतना था कि मीडिया इनकी गालियां भी नहीं चला सकता था। ये लोगों को धक्के देते थे। मेयर साहब बहुत काम किए होंगे, अवार्ड भी लिए होंगे। जो कहते हैं ना, अवार्ड भी अपनी मर्जी से ले लिया जाता है कि बहुत सुपरस्टार थे ये। तो ये किसकी गोद में थे, कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे? ये जब DG ISPR ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, तो ये जाके उनसे मिल के बता देते। उन्होंने तो नाम लिया ना अल्ताफ हुसैन ग्रुप, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी खराब करने की कोशिश की गई है।
کہ انڈیا کا تمام ٹریک ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے ذریعے جو بینکوں کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیا ہے. کوئی زبانی گپ شپ نہیں ہے جو انڈیا کرتا ہے کہ جی یہ فنڈنگ کس طرح تیسرے ملک سے پاکستان کے خلاف اربوں روپے میں ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کے گروپس کو اکٹھا کیا گیا ہے اور مرجر کیا گیا ہے ان کا, اور پاکستان کے خلاف سی پیک کے خلاف ایک کمانڈ بنائی گئی ہے افغانستان کے اندر, اور پھر وہاں سے بٹھا کے لوگوں کو یہاں سبوتاژ کی کارروائیاں کرائی جا رہی ہیں, دہشت گردی کی کارروائیوں کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس پریس کانفرنس پہ رہتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ اپنے جو ذاتی سکور سیٹلمنٹ ہے نا, اسٹیٹ کو پتا ہے وہ اس کے اب وفاقی وزیر رہے ہیں اور پھر اپنی ہی لڑائی میں ہٹ کے پھر دوسرے صاحب آئی ٹی کے وزیر ہو گئے ان کے. تو میرا خیال ہے آئی ایس آئی نے بھی سن لیا ان کی پریس کانفرنس, ڈی ڈی آئی ایس پی آر کو بالکل پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں. ان کو سب کو بلا کے نا بٹھا کے ایک دفعہ سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی بندے بنو, ہم انٹرنیشنلی ایک پاکستان کا کیس لے کے جا رہے ہیں انڈیا کے خلاف اور ہمارا کیس P5 تک نہیں رہنا چاہیے. اب ہمارے فارن آفس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو فیٹ اف میں لے کے جائیں انڈیا کے خلاف. یہ ثبوت جب اتنے دھانسو قسم کے ہم نے لے لیے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں لے آئی ہیں, تو چین بھی ساتھ ہوگا اور آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی بات کریں گے, کیونکہ یو این کی کہانی چھوڑ دیں کہ آپ کی کوئی بات وہاں سنے گا. اب فیٹ اف ہے جہاں پہ ہمیں بدنام کیا گیا, ہم پہ کڑی شرائط لگائی گئی کہ پورا پاکستان ایک طرف رہ گیا اور شرائط دوسری طرف رہ گئی. تو بالکل اب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ فیٹ اف کے اندر اس کیس کو چائنا کے ذریعے لے جانا چاہیے, انڈیا نے جو پاکستان میں اربوں روپے کی نئی دہشت گردی کی انویسٹمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں, لیکن آئی اسٹل فیل کہ اگر تو کانکریٹ پروف ہیں تو وہ ان کو مصطفیٰ کمال صاحب کو ضرور دکھانے چاہیے تھے, اور اگر ابھی نہیں دکھائے اور پروف ہیں تو دین الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہاں پر جا کے آپ اپنے ثبوت دیں اور کیس کو فائٹ کریں, اور اگر بین کرنے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ضرور کام ہے. لیکن اتنے سیریس باتیں کرنا اور وہ آپ پروف کے ساتھ اگر نہیں ہے تو یہ پھر ایک اور بات ہے کہ پھر خالد مقبول صاحب کو ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا ایکشن لینا ہے. ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن وداؤٹ پروف تو ایک نہیں کرنی چاہیے, یہ ویسے بھی غلط. الیکشن ہے آپ وہاں جا کے بات کریں, اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ انفارمیشن ہے اس سے زیادہ آئی ایس آئی کے پاس, ہماری انٹیلیجنس کو ایجنسیز کے پاس ہونی چاہیے. اگر ہوتی تو اس کی ان کے خلاف پہلے ہی کارروائی ہو رہی ہوتی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کس نے بتایا ہے, ہیئر سے ہے یا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے دین ہی مسٹ گو اینڈ فائل پٹیشن ان الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہاں سے پارٹی کا جو بھی ایکشن کرنا وہ کر سکتے ہیں. جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ تو بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا ایم کیو ایم لندن ہو, یہ صرف الطاف حسین کا نام ہے اور الطاف حسین سے شروع ہو کر جو ہے وہ الطاف حسین پر ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ریاست کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس نے الطاف حسین کے بارے میں جو ہے وہ ایک الگ پالیسی بنائی ہوئی ہے, ایم کیو ایم کے بارے میں جو ہے ریاست کی جو ہے پالیسی الگ ہے. مصطفیٰ کمال کی سیاست سے آپ جو ہے وہ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم سے اس کی قیادت سے اختلاف ہوا, اس سے الگ ہو کے انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی. اس پارٹی سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان کی طرز سیاست سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو ایم کیو ایم پہ جو لوگ چلا رہے ہیں آپ اس سے کس طرح اس بات کی حمایت کر سکتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ الطاف حسین کا جو ہے عمل دخل نہیں ہوا. ریاست الطاف حسین کو غدار سمجھتی ہے تو وہ پارٹی کیسے جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے سیاسی کلچر کا جو ہے اور سیاسی قانون کا حصہ بن سکتی ہے. اچھا مصطفیٰ کمال نے جو آج الزامات لگائے ان کی سنگینی سے تو انکار نہیں کیا سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے الزامات جو ہیں غلط ہوں گے, اول تو ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے, 2000 میں ساری خبریں اخبارات میں جو ہے وہ چھپ چکی ہیں. چلے الزامات بھی غلط ہوں گے, خبریں بھی جھوٹی ہوں گی, لیکن کم سے کم جو ہے وہ ایم کیو ایم کو تو اس کی جو ہے وہ وضاحت کرنی چاہیے تھی. پہلے ایم کیو ایم نے بولا کہ ہم اس کی وضاحت کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ 4 لائن کی ایم کیو ایم کی طرف سے بہت ہی ایک سہمے ہوئے انداز میں اور ڈرے ہوئے انداز میں جو ایک پریس لی جاری ہو گئی. اس میں کہا گیا کہ جو الزامات لگائے گئے وہ غلط ہیں, لیکن کیا وہ خالد مقبول صدیقی جو ہے انہوں نے بھارتی ویزے پر جو ہے وہ بھارت سے امریکہ کا سفر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اصل جو الزام ہے اس کی ایم کیو ایم کی پریس لیز میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی وضاحت نہیں ہے. اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کا جو ہے نوٹس لے. جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی مجبوری ہے حکومت چلانا ہے, یہ کیسی مجبوری ہے کہ راہ کے اگر یہ اس ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں راہ کے لوگ ہیں تو راہ کی سارے پہ آپ نے حکومت چلانی ہے؟ تو یہ تو اس کو تو ہمیں مجبوری نہیں سمجھنا چاہیے, اتنا بھی ہمیں سیاسی مصلحتوں کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسری ایک اہم بات جو ہے وہ جو مصطفیٰ کمال نے کہی ہے کہ مہاجر نوجوانوں کو, بلوچ نوجوانوں کو جو ہے وہ عام معافی دی جائے. جب ریاست جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو, ذمہ داروں کو جو ہے وہ کلیئر کر رہی ہے, ان کے ماضی
میں جو ان کے ساتھ رویہ تھا, جو الزامات تھے, ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے. تو آپ نے کارکنوں کو, غریب کارکنوں کو جیل کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ ان کو معاف کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے ایک پوری نسل کو جیل کے اندر بند رکھا ہوا, غریب لوگ ہیں. آپ ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ ایم کیو ایم سے وابستہ ہیں, وہ کہنے کو تیار ہیں کہ ہم جو ماضی کی غلطیوں پہ پشیمان ہیں, چھوڑنے کو تیار ہو. تو ریاست کو ان کو رحم کھانا چاہیے, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ رحم کرنا چاہیے. وہ پاکستانی ہیں, وہ کسی راہ کے ایجنٹ نہیں ہے کہ استعمال ہو گئے تھے. ان کے لیے جو ہے عام معافی کا اعلان کیا جائے. جی حافظ طاہر صاحب. دیکھیے, سب سے پہلے ہے اپنا وطن, ریاست. یہ وطن ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. کوئی بھی شخص اگر ملوث ہے کسی معاملے میں, ملک میں, تو اسے معافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو آج کیوں یاد آ گیا؟ یہ پہلے کیوں نہیں ان کو یاد آیا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی الگ پارٹی بنائی, اس کا اختلاف ہے. اور بالکل عامر الیاس رانا صاحب نے درست کہا کہ ایسے وقت میں جب کہ ہم عالمی دنیا کے پاس جا رہے ہیں اور آج جو ہے تمام سفراء کو جوزیت دے دیے گئے ہیں, اور عالمی سطح پہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ داعش کے ذریعے صرف پاکستان نہیں, وہ تو پورے عالم اسلام, عالم عرب کو بھی جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے شام میں, عراق میں, یمن میں اور باقی ملکوں میں, وہاں بھی وہ عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. کیونکہ داعش سے تیر خریدنے والا ملک جو تھا وہ ہندوستان تھا جب داعش نے کچھ عراق کے علاقوں پہ کنٹرول کیا اور وہاں قبضہ کیا. تو ایک بڑے سینیریو میں جب چیزیں ہو رہی تھی تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کو یاد آ گیا اپنی ذاتی دشمنیاں جو ہیں, یہ سارے ہی الطاف حسین کے نیچے بچے بن کے جو ہے وہ جی بھائی لبیک بھائی کہتے رہے ہیں. آج وہ اپنے بیانیے کی وجہ سے جو ہے جن حالات سے شکار ہو گیا الطاف حسین, تو سب کو یاد آ گیا کہ اب ہم نے اسے گالی دینی ہے. اس وقت اس سے اختلاف کرتے نا, جب وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا اس وقت تو سب جی سر کر رہے تھے. اس وقت تو کوئی اس کے خلاف نہیں بول رہا تھا, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کر سکتا تھا, نہ کسی میں اتنی ہمت اور جرأت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ ملک کے سلامتی کے اداروں کو دیں, اور یہ تقسیم کرنے کی جو ہے نا توجہ تقسیم کرنے کی کوشش, یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. ہمیں کبھی کبھی اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر ملک اور قوم کے مفادات کا بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, شکیل انجم صاحب. دیکھیے, جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ ایم کیو ایم کی جو فرنٹ لائن تھی اس کا حصہ رہے ہیں. اس وقت جب الطاف بھائی کا جاہو جلال تھا, دبدبہ تھا, اور ان کی مرضی کے بغیر کراچی کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے وہ پھر اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ جب انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا اس وقت وہ خاموش رہے. جب ڈان لیکس ہو گئی وہ خاموش رہے, انہوں نے 2 وزراء کی قربانی دے دی. بالکل اسی طرح کا رویہ آج انہوں نے اختیار کیا ہے. بھائی, جب آپ کو پتہ تھا کہ خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ ملک دشمنی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, وہ راہ کے فیسیلیٹیشن سے امریکہ کا انہوں نے سفر کیا, تو آپ کو اسی وقت شور مچانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو ہے ملک دشمنی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست کارروائی کرے. لیکن اس وقت آپ نے خاموشی اختیار کیے رکھی. آج کیونکہ آپ سیاسی طور پر ان کے مخالف ہیں کراچی میں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے بیانیے کے ذریعے شاید ان کا مقابلہ کیا جائے اور اس طرح سے ایم کیو ایم جو پاکستان جس کو نام دیا گیا ہے اس پر پابندی لگوائی جائے یا اس کو کمزور کیا جائے. تو اگر آپ کے پاس اس قسم کے سنگین معاملات کے ثبوت ہیں تو آپ کو ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو فراہم کرنا چاہیے, اور پھر عدالتیں بھی موجود ہیں, عدالتوں میں جانا چاہیے اور وہاں جا کر یہ ثبوت انہیں دینے چاہیے تاکہ جو بھی ملک دشمن ہے اس کو بالکل اس پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف جو ریاست چاہے جس قسم کی چاہے اس قسم کی کارروائی کرنی چاہیے. دوسری جانب جو ایم کیو ایم کے ترجمان ہیں فیصل سبزواری, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بیان جاری کر دیا اور انہوں نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی سیاست کے لیے اس قسم کے الزامات خالد مقبول صدیقی پر لگا رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ان کے گن گاتے تھے اور آج انہوں نے ملک دشمن عناصر قرار دے دیا ہے. کیا جی, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کورونا سے متعلق ہمارا سوال ہوگا کہ کورونا کی دوسری لہر کیا اب جلسے منسوخ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں, رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 4 گنا ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے 10 دن 2 ہفتے میں. تو اس لیے ہمیں آج جدھر ہم بیٹھے ہیں میں اپنی ساری قوم سے اب کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم احتیاط کرنا. ادھر اگر ہم احتیاط کر گئے تو ہم اس کو روک سکیں گے. تو نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے. اسکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھٹیاں دے دیں گے اور گرمیوں میں چھٹی کم کر دیں گے. کورونا کی یہ دوسری لہر جس کے حملے تیز ہو گئے ہیں. آج تعلیمی اداروں کے حوالے سے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ہوا، جس میں موسم سرما کی تعطیلات وقت سے پہلے کرنے اور دورانیہ بڑھانے کی تجویز پر مشاورت کی گئی. تاہم اتفاق نہ ہونے پر فیصلہ 23 نومبر تک مؤخر کر دیا گیا ہے. پرائم منسٹر نے آج پھر خبردار کیا ہے کہ اگر کورونا SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے. انہوں نے ملک بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے 21 نومبر کو رشکئی میں ہونے والا PTI کا عوامی اجتماع بھی منسوخ کر دیا. عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ جو کورونا کی دوسری لہر ہے، کیا اب جلسے منسوخ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اب تو پہلے انہیں حقائق بتانے چاہیے تھے کہ جو انہوں نے مردین میں جلسہ کیا، لائرز کنونشن کیا، کہ وہاں پہ رینڈم سیمپلنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اور پھر گلگت کے تمام جلسوں کی رینڈم سیمپلنگ کے اوریجنل نتائج سامنے آنے چاہیے تھے کہ جی ہر پارٹی کے ہم نے کیے اور یہ ہوئے اور یہ نتیجے آئے. چونکہ وہ نہیں دیے، اور رشکئی کا جلسے کا پچھلی کیبنٹ میں بھی کہہ دیا تھا ہم نہیں کریں گے، آج پھر نئے سرے سے ادا کر دیا. تو PDM کے لیے انہوں نے کہا ہے دوسروں سے بھی بات کریں گے. اب بات تو کرنی کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے ماننی ہے. اب پشاور ملتان کے جلسے تو ہونے ہیں کیونکہ یہ تو اب ضد پہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہاں پہ کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل ڈیٹا نہیں ہے. اور جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ فیصلہ تو کر لیا ہے. شاید آج وزرائے تعلیم تیار نہیں تھا اس بات پہ، تو اگلے ہفتے پہ چلا جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہم چھٹیاں سردیوں کی بڑھائیں گے، گرمیوں کی 1 مہینے کی کر دیں گے. جس کا متبادل بھی تلاش کر لیا گیا کہ آئندہ جو سرکاری سسٹم رہ گیا نا، پرائیویٹ تو 90% ویسے ہی مئی میں پیپر لیتے ہیں اور پھر اگست کے اینڈ پہ سکول کھولتے ہیں، تو سرکار بھی وہیں پہ شفٹ ہو جائے گی. تو نہ چھٹیوں کا ایشو رہے گا کہ بچے آئیں گے اور پڑھیں گے بھی ٹھیک ستمبر میں، اور پھر مئی میں پیپر دے کے جائیں گے. ورنہ چھٹیوں میں تو کورے ہو کے آتے ہیں واپس سارے بچے. چھٹیوں کے کام کے نام پہ ڈرامہ ہوتا ہے کچھ بھی. ٹھیک ہو گیا جی، وقت کم ہے، تھوڑا وقت کا خیال رکھیے گا کائنڈلی. حافظ طاہر صاحب. جی، گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں چونکہ میں خود اس سے گزرا ہوں ابھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، تو میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ احتیاط کریں. احتیاط ہی اس کا حل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کورونا جب ہو جاتا ہے تو آپ 14 دن کے بعد نیگیٹو ہو جائیں، لیکن ڈاکٹر حضرات پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اثرات کئی ماہ تک آپ کی زندگی پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کی صحت پہ رہتے ہیں. تو اللہ کرے، یہ میرا خیال ہے ضد کی بجائے اگر وزیر اعظم صاحب اور ہمارے جو سیاسی قیادت ہے اس کو لوگوں کا احساس کرنا چاہیے. جس طرح حکومت نے جلد سے منسوخ کیا ہے، اسی طرح اپوزیشن کو بھی چاہیے. بالکل صحیح جی، آپ کو پوائنٹ شکیل انجم صاحب. ٹھیک ہے، شکیل انجم صاحب. دیکھیے، تو اب پھر حکومت پھر تذبذب کا شکار ہے اور پھر تاخیر کر رہی ہے اپنے فیصلوں میں. جس طریقے سے حکومت نے گندم چینی منگوانے کے حوالے سے تاخیر کی اور نقصان عوام کو اٹھانا پڑا، بھائی جو فیصلہ کرنا ہے آپ اس کو کر گزریں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہی کیا تھا کہ آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن صوبے ایک طرف جا رہے تھے، مرکز ایک طرف جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا. اور اس دفعہ ویو جو ہے وہ زیادہ شدید ہے، تو اس لیے فوری طور پر جو بھی فیصلے کرنے ہیں حکومت کو چاہیے کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کریں اور SOPs پر عمل کریں. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب. ہاں دیکھیں، میں یہ ریالٹی ہے، اٹ از ویری ڈینجرس. میرے بڑے اچھے دوست آئی ہیو لاسٹ، اور 1-2 اور بڑے سیریس ہیں. اس کو سیریسلی لینا چاہیے. گورنمنٹ بالکل ٹھیک ایکشن کر رہی ہے، اور یہ جو جلسہ گورنمنٹ نے غلطی کی تھی جو خود بھی شروع کر دیے تھے، آئی تھنک وسیع تر ملکی مفادات میں اپوزیشن کو بھی ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جلسے نہیں کرنے چاہیے. فیصل صاحب. میں تو آپ کو پہلے مثالیں دے چکا ہوں. کراچی میں بہت بڑے بڑے مذہبی اور سیاسی اجتماعات ہوئے، جنازے ہوئے، سیاسی جلسے ہوئے. اگر کرونا ان جلسوں سے اور اجتماعات سے پھیلنا ہوتا تو آج کراچی میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے ہوتے. سیاسی جلسے بند کرنا کوئی سائنسی فیصلہ نہیں ہے. جی ایاز صاحب. میں تو یہی کہوں گا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے یہ فیصلہ پہلے کر لیتے، الیکشن کیمپین اپنی روک دیتے، جلسے نہ کرتے،
تو آج بات میں وزن ہوتا اور بالکل جلسے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، حکومت اپوزیشن دونوں ایک جیسے. ٹھیک ہے، یہ جلسے نہیں چاہیے. بہرحال عوام اپنا خیال، ہم اپنا خیال خود رکھیں، SOPs پر عمل کریں، ماسک کا استعمال کریں. انتہائی خطرناک یہ وبا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.